बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। नाइन्थ क्लास के आपके पेपर इंग्लिश का अच्छा हो गया होगा। अभी मैंने इस वीडियो से पहले एक शार्ट क्वेश्चन की वीडियो लगाई है जिसमें आपको इसी के हवाले से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। अब मैं उनको तैयार करवाने जा रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो आपको बहुत आसान तरीके से मैं प्रिपेयर करवाऊँगा और उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आप अगर 10 मिनट आपने लगा लिए तो आप ये समझें कि आप में से कोई बच्चा फेल नहीं होगा। मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में लिखवाऊंगा और आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। सारा मैं आपको ये पढ़ा दूंगा। ठीक है। और अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, @MVL.CM चैनल पे आना है और यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि आपकी मैं हेल्प करने जा रहा हूँ एंड तक पेपरों के और अब उसमें प्रैक्टिकल में भी। तो इसको आप देखें, ये बाकी भी देखें जो ऑलरेडी मैंने कुछ बच्चों को काम करवाया हुआ है। तो अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने काम की। तो यूनिट नंबर 1 से शुरू करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो 8 10 सवाल हैं वो हम साथ साथ प्रिपेयर करते जाएंगे। इसमें सबसे पहले मसला का तयन क्या होता है। किसी मसला को हल करने के लिए मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अपनाना होता है। किसी मसले को मुनज़्ज़म तरीके से हल करने के लिए झैल मराइल की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मसले का तयन। ठीक है बच्चों, मसले का तयन क्या, जब एक मसला बयान किया जाता है सबसे पहले देखना होता है कि मसले को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया कि नहीं। एक वाज़ेह मसला में कोई गलतफहमी नहीं होती। ठीक है। मसले का तयन क्या होता है, उसको गौर से मुशाहिदा करते हैं, इसको कहते हैं मसले का तयन। ये भी लिख दें तो ठीक है। आगे है जी, मसले का पस मंज़र छोड़ दें, ये चीज़ें इतनी नहीं है। जो पेट आने वाली चीज़ें 5 Ws ही आपने करने हैं, वाई वट वेयर, ये हमेशा आता है, बस इसके नाम लिख देने हैं। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। तकसीम करें और फ़तह करें से क्या मुराद है, किसी बड़े मसले को छोटे छोटे हिस्सों में अलग करके उसको हल करने को तकसीम करें और फ़तह करें कहते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन किसी भी मसले की तरफ बढ़ने के लिए एक अंदाजे से हम मसले की तरफ बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि इसमें जो हमने हल निकाला है वो मसले के हल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है। इसमें अंदाजे के तौर पे हम ये क्या करता है, किसी मसले को हल करने में मदद देता है, लेकिन कैंडिडेट सोल्यूशन में किया गया फैसला ज़रूरी नहीं कि उस मसले का हल हो। बस ये लिखना है आप। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, ये एल्गोरिदम की तस्वीरी शक्ल है। ठीक है। इसमें बहुत सी तस्वीरी शक्ल में हम इसको मसले को हल करते हैं। फिर बाकी ये चीज़ें छोड़ दें। इसके अलावा मैं आपको चीज़ें कुछ बताऊंगा जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी बता दूंगा। ठीक है। ये आपने सिंबल सारे करने हैं, इनका मकसद भी हो कि वैल्यू ये इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और जो इसके अलावा जो है एरो भाव के लिए भाव दिखाता है। ये छोटा छोटा आपने करना है। इसके अलावा डायमंड सिंबल है या फैसला के लिए इस्तेमाल होता है। एक एक लाइन आपको लिखनी इसके हवाले से आनी चाहिए। तो हमारा चैप्टर तकरीबन एंड होने वाला है। तो तो कुछ छोटा मोटा फ्लो चार्ट आ सकता है, लेकिन अब हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की डेफिनेशन आती है तो आप लिखेंगे अदी निज़ाम एदाद शुमार की नुमाइंदगी के लिए एक सिस्टम है जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। या आप लिख सकते हैं दुनिया में बहुत से नंबर सिस्टम या अदी निज़ाम है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम जिसको इशारी निज़ाम भी कहते हैं, स्नाई, हेक्साडेसिमल। अब इन तीनों की तारीफ़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। इशारी निज़ाम क्या होता है, इसमें आप लिखेंगे कि ये भी एक अद्दी निज़ाम है। इसमें कुल 10 अदाद होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, और इसकी बुनियाद, क्योंकि इसमें टोटल 10 अदाद होते हैं तो इसकी बुनियाद 10 है। स्नाई निज़ाम में 2 अदाद होते हैं, 0 और 1, तो इसकी बुनियाद भी 2 है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, कुल 16 अदाद होते हैं, इसमें पहले 10 अदाद वही इशारी निज़ाम वाले हैं, तो बाकी जो है वो 10 को ए से ज़ाहिर करते हैं, 11 को बी से, इसी तरह 15 को एफ से ज़ाहिर करते हैं। तो ये इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जी बच्चों आगे देख लें, ये वही लिखा है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत आसान है ये, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट मेमोरी वाला है। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कंप्यूटर कैसा आला है, ये ऐसी डिवाइस है जो डेटा महफूज करते हैं। इसकी दो अकसाम है, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वोल्टेज से असल में निकला है। वोलेटाइल जब तक करंट रहे उसमें डेटा रहे उसको वोलेटाइल कहते हैं। नॉन वोलेटाइल वो होती हैं जिसमें डेटा ना रहे तो भी, यानी कि लाइट ना भी हो, बंद हो कंप्यूटर, तो उसमें डेटा रहे। अच्छा, आप सिर्फ एक याद रख लो, वोलेटाइल मेमोरी में सिर्फ रैम आती है। रैम बेसिकली सीपीयू को जगह मुहैया करती है डेटा लोड करने के लिए। ठीक है ना। बाकी जितनी भी हैं वो नॉन वोलेटाइल हैं। जैसे रोम है, रोम का क्या काम होता है, ये कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद देती है।
جب آپ بٹن دباتے ہیں تو وہ بوٹ ہونے میں مدد دیتی ہے. باقی ہارڈ ڈسک ڈی وی سی ڈی وی ڈی یہ ساری نان وولیٹائل میموریز ہیں. بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, اسی طرح لکھنا ہے اس کو. اچھا ڈیٹا محفوظ کیسے کرتے ہیں, کس ڈیٹا کس شکل میں ہوتا ہے؟ 0 اور 1 بائنری شکل میں ہوتا ہے ہمیشہ ڈیٹا. اس کے علاوہ ٹروتھ ٹیبل والا ایک ٹروتھ ٹیبل کیا ہوتا ہے؟ یہ لاجیکل گیٹ کو اس کی دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے بٹ بائٹ جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے, یہ کریں. یہ تو آپ نے کیا ہوگا 1024 بائٹس کا جو بھی ہے. پریپوزیشن بچے اکثر یہ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. یہ ایک جملہ ہے جو درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی, جیسے آج بارش ہوگی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی. ٹھیک ہے, آگے چلیں. ٹروتھ ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو آپ اس ٹروتھ ٹیبل کے اندر جو نمبرز ڈالتے ہیں, جو ویلیوز ڈالتے ہیں, اس کو ٹروتھ ویلیوز بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لاجیکل آپریٹرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ اینڈ اور ناٹ, یہ تو لازمی کرنے ہیں آپ نے. اینڈ گیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آر میں کیا؟ آر گیٹ میں میتھ کا پلس کا آپریشن ہوتا ہے. اس کی آؤٹ پٹ اس وقت زیرو ہوتی ہے جب دونوں ان پٹ بھی زیرو ہوں. آگے ہے جی آر گیٹ کے بعد اینڈ گیٹ. اینڈ گیٹ میں میتھ کا ملٹیپلیکیشن کا آپریشن ہوتا ہے. اس کی آؤٹ پٹ اس وقت 1 ہوتی ہے جب دونوں ان پٹ بھی 1 ہوں. دوسری صورت میں آؤٹ پٹ ہمیشہ 0 ہوتی ہے. اور آر اور ناٹ گیٹ ہے. آگے ناٹ گیٹ کیا کرتا ہے؟ اس کو الٹ کر دیتا ہے, ان پٹ کو الٹ کر دیتا ہے. اگر 1 دیں تو 0 بنا دیتا ہے, 0 دیں تو 1 بنا دیتا ہے. ٹروتھ ٹیبل پہلے پڑھ چکے ہیں. اب یہ ایسے ٹروتھ ٹیبل بنانا ہے, ٹرو فالس, یہ آپ کو آنا چاہیے. یہ بھی کبھی آ جاتا ہے, آر گیٹ کا, اینڈ گیٹ کا, تینوں گیٹ کے ٹروتھ ٹیبل بھی آپ بنا لیں. ٹھیک ہے بچوں, اب چلتے ہیں نیکسٹ چیپٹر کی طرف. نیکسٹ چیپٹر ہمارا نیٹ ورک والا ہے. یہ بھی چیپٹر امپورٹنٹ ہے. اس میں سے پہلے 3 کوسچن میں سے لانگ کوسچن بھی بن جاتا ہے اور شارٹ کوسچن بھی بن جاتا ہے. نیکسٹ بچوں نیٹ ورک ہے. جب ہم 2 یا 2 سے زیادہ کمپیوٹر یا ڈیوائسز کو آپس میں کسی تار یا وائی فائی کی مدد سے جوڑتے ہیں تو نیٹ ورک بن جاتا ہے. تو ڈائیگرام بنانا چاہو تو بنا دو. اچھا پھر آگے اس کا نیٹ ورک کی ضرورت کیوں, اس وسائل کیا ہیں, اس کو چھوڑیں, یہ امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہے زیادہ. فائل شیئرنگ کیا ہے؟ اب نیٹ ورک کے اوپر ہم بہت سی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں. یہ میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو, یہ امپورٹنٹ ہے. وسائل کا شیئرنگ کیسے کرتے ہیں؟ ہارڈ ویئر کی شیئرنگ. جیسے ہم ہارڈ ویئر کی شیئرنگ کرتے ہیں تو ایک ہارڈ ویئر کو بہت سے کمپیوٹر کے ساتھ لگا سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے پرنٹر ہے تو بہت سے کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر نہیں لگاتے, ایک سے ہی دوسرے کمپیوٹر سے پرنٹ دیتے ہیں تو چلا جاتا ہے. اپلیکیشن شیئرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سافٹ ویئر ایک کمپیوٹر کے اوپر اگر انسٹال ہے تو دوسرے سے بھی یوز کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کنیکشن کی شیئرنگ ہو سکتی ہے. یوزر کمیونیکیشن اور محفوظ کرنے کی صلاحیت میں کیا مراد ہے کہ کسی کے اس کے اوپر ہارڈ ڈسک کے اوپر کتنا سے کتنا زیادہ ڈیٹا محفوظ کیا جا سکتا ہے. اس میں صرف ہارڈ ویئر شیئرنگ, اپلیکیشن شیئرنگ اور یہ 2 امپورٹنٹ ہے محفوظ کرنے کی صلاحیت. ٹھیک ہے جی, آگے باقی کچھ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ٹوپالوجیز کی طرف. جو یوزر کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا اور وصول کرنا یوزر کمیونیکیشن کراتا ہے. اس کے علاوہ محفوظ کرنے کی صلاحیت دوبارہ آ گیا. یہ سرور کیسے؟ پاورفل کمپیوٹر کو سرور کہتے ہیں جو بڑا ہوتا ہے. ورک اسٹیشن کیا ہوتا ہے یا کلائنٹ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا کمپیوٹر جو سرور سے سروس لیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ورک اسٹیشن کہلاتا ہے یا اس کو کلائنٹ بھی بولتے ہیں. ہارڈ ویئر شیئرنگ, انٹرنیٹ شیئرنگ, کمیونیکیشن شیئرنگ, یہ وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. کلائنٹ اور سرور میں کیا فرق ہے؟ کلائنٹ اور سرور میں یہ وہی ڈیفینیشنیں لکھیں کہ سرور ایک پاورفل کمپیوٹر ہے جبکہ کلائنٹ ایک چھوٹا کمپیوٹر ہوتا ہے جو سرور سے سروس لیتا ہے. ٹھیک ہے جی, سرور کی تعریف دوبارہ آ گئی ہے. کنیکشن کی اقسام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور ملٹی پوائنٹ. پوائنٹ ٹو پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 ڈیوائسز کے درمیان ہوتا ہے, جیسے ایک ٹی وی اور ریموٹ. ملٹی پوائنٹ کیا ہوتا ہے یہ ایک ڈیوائس بہت سی ڈیوائسز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, جیسے آپ کے گھر میں وائی فائی. اس کی مثال ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بس ٹوپالوجی والا یہ آپ نے یاد کرنا ہے. بس ٹوپالوجی, اسٹار ٹوپالوجی, رنگ. اور یہ بس ٹوپالوجی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تار کی مدد سے سارے کمپیوٹر جڑے ہوتے ہیں, لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ ریڈ کے ڈی کی طرح یہ تار ہوتی ہے, وہ ٹوٹ جائے تو سارے کمپیوٹر رک جاتے ہیں. اچھا دوسرا جی اسٹار. اسٹار میں یہ ہے کہ اس میں ایک سوئچ ہوتا ہے, بس یہ درمیان میں سوئچ ہوتا ہے اور باقی سارے کمپیوٹر جڑے ہوتے ہیں. یہ اس سے بہتر ہے. اس میں ایک اگر کمپیوٹر خراب ہو تو دوسرے نیٹ ورک پہ اثر نہیں پڑتا, لیکن سوئچ خراب ہو جائے تو پورا نیٹ ورک بیٹھ جاتا ہے. آگے رنگ ہے جی. رنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک گول دائرے کی شکل میں تار گھومی ہوتی ہے, جیسے بس میں تو سیدھی ہوتی ہے نا, تو رنگ میں گول دائرے میں گھومی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر دوسرے کو ڈیٹا بھیجتا ہے, دوسرے کو تیسرے کو, لیکن اس میں بھی ایک کمپیوٹر خراب ہوتا ہے نہیں چلتا, نیٹ ورک نہیں چلتا. میش میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں رنگ اور جو آپ کا اسٹار ہے اس کا یہ مکسچر ہے, یہ دونوں کو ملا کے بنایا گیا, دونوں خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں. اچھا جی, آگے آج ٹپالوجیز والا ختم ہو گیا, یہ آپ نے کر لیا. تو اس کو بار بار ذرا ویڈیو کو 2-4 دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بہت یاد ہو جائے گا. اچھا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک کویسچن ہے, لانگ بھی آ جاتا ہے. کمیونیکیشن سسٹم کے اجزاء کیا ہیں؟ اس کے سارے اجزاء کر لیں. یہ پیغام بھیجنے والا, وصول کرنے والا, پیغام, پروٹوکول اور ٹرانسمیشن. اچھا پیغام بھیجنے والا کہ یہ وہ ڈیوائس ہے جو پیغام بھیجتی ہے بس. پیغام وصول کرنے والا یہ وہ ہے جو پیغام وصول کرتی ہے. پیغام کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ میسیج یا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو جا رہا ہوتا ہے. پروٹوکول کیا ہے؟ یہ سیٹ آف رولز ہیں, یہ کچھ ڈیوائسز کا آپس میں ایک معاہدہ ہے
کہ ڈیٹا کیسے جائے گا. ٹرانسمیشن میڈیم کیا ہے؟ یہ تار ہے، تار یا وہ راستہ ہے جس پہ ڈیٹا جاتا ہے. بس یہ سوال آپ کو ہو گیا پورا. تو ایک پروٹوکول کیا ہے؟ پروٹوکول میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوتے ہیں، پیغام کے کتنے حصے ہوتے ہیں. یہ آپ کا چیپٹر بھی ہو گیا مکمل. اس میں اب چلتے ہیں اگلے چیپٹر کی طرف، 4 کی طرف، ڈیٹا اور رازداری. یہ بھی کافی اس میں دو لائنوں والے کویسچن ہیں زیادہ. ٹھیک ہے. ڈیٹا رازداری کیا ہوتی ہے؟ کہ ڈیٹا کو محفوظ بنانا. جیسے نادا کے پاس ہمارا ڈیٹا ہے تو اس کا کام ہے کہ ہمارا ڈیٹا محفوظ بنائے. دھوکہ دہی غلط استعمال کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کا کوئی دھوکہ دینا، کسی کا ڈیٹا چرا لینا. پیٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں ساتھ ساتھ تار آف ڈیفینیشن اس کو یاد کرتے جائیں. پیٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنا آئیڈیا گورنمنٹ سے اس کو پیٹنٹ کرا لیتا ہے تاکہ کوئی دوسرا یوز نہ کر سکے. آگے جی کاپی رائٹ کیا ہوتا ہے؟ کاپی رائٹ یوزر اپنی کیا کرتے ہیں، اپنی کتابوں کی، بکس کی، کوئی بندہ کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے کاپی رائٹ لے لیتا ہے. یہ گورنمنٹ کا قانون ہے. جب کاپی رائٹ لے لیں گے تو وہ کیا ہوگا، کوئی دوسرا اس کو استعمال نہیں کر سکے گا. میں ایک لائن میں بتاؤں، کاپی رائٹ ایک گورنمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے. جب آپ اپنی کسی کتاب کی، بک کی کاپی رائٹ لے لیتے ہیں تو کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا. تجارتی راز، ہر بزنس کے کچھ راز ہوتے ہیں، تجارتی راز ہوتے ہیں جو کہ جس سے کہ نہیں بتائے جاتے. تخریب کاری کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی کے نقصان پہنچانا ڈیٹا کو اور کمپیوٹر کو، اس کو کہتے ہیں تخریب کاری. پیٹنٹ یہ وہی چیزیں آ گئی ہیں ساری. جی بچوں، تو اب اس میں ایک ہوتا ہے جی کہ سافٹ ویئر پائریسی کیا ہوتی ہے؟ پائریسی ہوتی ہے کہ کچھ سافٹ ویئر کی آلریڈی انہوں نے لی ہوتی ہے، اس کی اپنا انہوں نے اس کو لائسنس لیا ہوتا ہے تو اس کو یوز کرنا، غیر قانونی طریقے سے کاپیاں بنانا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ پائریسی کہلاتا ہے. اچھا، سافٹ ویئر لفٹنگ کیا ہوتا ہے؟ کاپی رائٹ والے سافٹ ویئر کی سیڈیاں تیار کرنا اور بیچنا. کلائنٹ سرور میں، کلائنٹ سرور یوزر یہ پڑھ چکے ہیں. ہارڈ ڈسک لوڈنگ یعنی ہارڈ ڈسک کے اوپر سے بہت سی جعلی طریقے سے ایسے کام کرنا، دوسروں کی چیزوں کو آگے بیچنا، اس کو کہتے ہیں ہارڈ ڈسک لوڈنگ کہتے ہیں. جعل سازی کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کو کسی کو دھوکہ دے کے چیز اس کی لے لینا، جعل سازی ہے. آن لائن پائریسی کیا ہوتی ہے؟ کہ آن لائن سافٹ ویئرز کی سافٹ ویئر لائسنس والے سافٹ ویئر کو بیچنا آن لائن پائریسی کہلاتا ہے. اسی طرح سائبر کرائم کیا ہوتا ہے؟ کہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کوئی جرم کرنا سائبر کرائم کہلاتا ہے. جعل سازی یہ وہی چیزیں ہیں. نقلیں تیار کرنا یہ دیکھیں وہی سارا ہے، اس کو بھی دیکھیں ساتھ. دھوکہ دہی کیا ہے؟ پیٹنٹ کیا ہے؟ پیٹنٹ کسی آئیڈیا کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے. کاپی رائٹ کا ایک قانون ہے. تجارتی لاز یہ وہی چیزیں ساری ہو رہی ہیں. اور آخری چیپٹر آ گیا ہمارا ویب ڈیزائننگ والا. یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایچ ٹی ایم ایل اس کے ٹیگ بیٹا یاد کر لو. اس کے ٹیگ کرنا بہت آسان ہے. جیسے کیا ہوتا ہے کہ امیج کا ٹیگ کیا کرتا ہے؟ امیج کو کسی تصویر کو لگانے کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ان آرڈر لسٹیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں کچھ چیزیں، ایچ ٹی ایم ایل ایک لینگویج ہے جو کہ ویب سائٹ بنانے کے کام آتی ہے. بس اتنا کافی ہے. ہائپر ٹیکسٹ کیا ہے؟ یہ ٹیکسٹ سے جو ریلیٹڈ ہوتی ہے، جو ٹیکسٹ کو ڈیل کرتی ہے، اس کو ہائپر ٹیکسٹ کہتے ہیں. مارک اپ لینگویج. اس کے علاوہ پیراگراف کا ٹیگ کیا ہوتا ہے؟ پیراگراف بنانے کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بچوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ ایڈیٹر کون کون سے جس میں بنا سکتے ہیں؟ جیسے نوٹ پیڈ ہے، ایکس اس کا بریکٹ ہے. بہت سے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جن کے اندر بناتے ہیں یہ ویب سائٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو ویڈیو ایچ ٹی ایم ایل والے چیپٹر کی یہ مل جائیں گی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ اس میں آپ ایچ ٹی ایم ایل لکھیں گے تو آ جائے گا. ایچ ٹی ایم ایل ود ایم وی ایل ڈی او ٹی سی ایم. تو یہ آپ کو اس میں ملیں گی. ٹھیک ہے. وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹیگز کے لیے. یہ دیکھیں میرے پاس یہ ساری پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی آپ ایچ ٹی ایم ایل یہ والی ویڈیو ہے جس میں دیکھیں کہ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے ٹیگ آپ 2 4 5 منٹ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سارے یہ ٹیگز اس میں لگانا دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں. باقی چھوٹے چھوٹے ٹیگز یاد کرنا تو ایشو نہیں ہے. ہوپفلی یہ آپ کو اس میں کافی حد تک میں نے کام دیکھیں. اس میں چھوٹے چھوٹے ٹیگز میں اس کو کر کے دکھا رہا ہوں ساتھ. تو بچوں یہ دیکھیں باڈی کا ٹیگ لگا دیا. ٹھیک ہے. میں بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں. تو اس میں یہ 3 ویڈیو پڑی ہوئی ہیں. یہ بھی آپ چینل کے اندر پڑی ہوئی ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ دیکھیں ایک طرف ٹیگ لگا رہا ہوں اور دوسری طرف اس کی آؤٹ پٹ آ رہی ہے. تو اس کو بھی آپ اگر دیکھ لیتے ہو تو آپ کا بہت اچھا پیپر ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ تمام بچوں کا پیپر اچھا ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد. اس کو ضرور دیکھیں. 2 3 دفعہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کا پیپر پریپیئر ہو جائے گا. مجھے امید ہے.